अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 27 है सूरत अल-वाक़िआ, रुकू नंबर 15, आयत नंबर 74 के बाद 74 नंबर आयत के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ला पस, यहाँ ला जो है वो ज़ायद है, उसका माना नहीं करना। उक़सिमु, मैं कसम खाता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं कसम, उक़सिमु मैं कसम खाता हूँ, बिमवाक़िअ वाक़या होने वाली जगहों की, अन्नुजूम में ख़ास सितारों की, ख़ास सितारों के वाक़या होने यानी गिरने की जगहों की मैं कसम खाता हूँ। अल्लाह ताला कायनात में से, अपनी कायनात में जिस चीज़ की चाहे वो कसम खा ले, लेकिन हमारे लिए लाज़िम है कि हम सिर्फ़ कसम खाएं तो सिर्फ़ अल्लाह की खाएं, अल्लाह के नाम की या अल्लाह की सिफ़ात की। अल्लाह की कसम, रहमान की कसम, रहीम की कसम, ये अल्लाह के नाम की कसम या उसकी सिफ़ात की कसम हम खा सकते हैं। इसके अलावा हम कायनात में से किसी की कसम नहीं खा सकते। बेटे की कसम, माँ की कसम, ये सब मना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपने मखलूक में से जिस चीज़ की कसम खाना चाहें वो खा सकते हैं। तो फरमाया कि उक़सिमु मैं कसम खाता हूँ, बिमवाक़िअ साथ वाक़या होने वाली जगहों की, अन्नुजूम में ख़ास सितारों की। सितारे जो है जब शैतान ऊपर जाते हैं तो फरिश्ते उनको सितारे जो है जो अंगारों की तरह देखते हुए हैं वो तोड़ कर जो है उनको मारते हैं और फिर वो जो है नीचे गिरते हैं सितारे जो हैं। वइन्नहु, बेशक वो लक़सम, अलबत्ता कसम है, लौ तालमूना, अगर तुम जानते हो, अज़ीम बहुत बड़ी। अल्लाह ताला चूँकि सारी कायनात से बड़ा है, अफजल है, इसलिए उसकी कसम जो है वो भी मखलूक की कसम से बहुत बड़ी है। इन्नहु, बेशक वो, कुरान, अलबत्ता कुरान है, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है, करीमुन, इज़्ज़त वाली। ये कुरान बहुत इज़्ज़त वाली किताब है, एहतराम वाली किताब है। तो इज़्ज़त एहतराम का मतलब ये नहीं है कि इसको हम ग़िलाफ़ों से निकाल कर इसको चूमें, इसको माथे में, आँखों पर लगाएं और फिर इसको ग़िलाफ़ों में, खुशबूदार ग़िलाफ़ों में इसको बंद करके रख दें। ये इज़्ज़त नहीं है। ये इज़्ज़त है, लेकिन असली इज़्ज़त ये है कि जैसा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, वो इसको जो उसका मुकाम बनता है, मर्तबा बनता है, ये है हकीकी इज़्ज़त। किसी भी चीज़ का जो हकीकी मुकाम बनता है, मर्तबा बनता है, उसको दिया जाए तो वो है हकीकी इज़्ज़त। मसलन बाप को बाप समझा जाए, बेटे को बेटा समझा जाए, पैगंबर को पैगंबर समझा जाए, तो किसी शख्स का जो हक़ है समझने का, उसको वो हक़ दिया जाए, ये उसकी इज़्ज़त है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, कुरान पाक की इज़्ज़त ये है कि इसको नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़ज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम का फ़ज़्लिल्लाहि अला ख़ल्क़िही। अल्लाह के कलाम यानी कुरान पाक को इसी तरह फ़जीलत हासिल है दुनिया के कलामों पर, जिसका ख़ुद अल्लाह को अपनी सारी मखलूक पर इज़्ज़त हासिल है, मुकाम फ़जीलत हासिल है। तो ये फ़जीलत जो है, ये सिर्फ़ ग़िलाफ़ों में लपेटने से, खुशबुएँ लगाने से, इसको चूमने से, आँखों माथे पर लगाने से इसका हक़ नहीं अदा होता है। इसका हक़ ये है कि इसको किताब हिदायत माना जाए कि ये हमारी या इंसानों की, पूरी इंसानियत की ये हिदायत के लिए है, रहनुमाई के लिए है। इससे हमने अपनी ज़िंदगी के लिए जो हिदायत जो है वो हासिल करनी है कुरान पाक से, कि हमारी इबादत कैसी हों,
ہماری معیشت روزی کمانا جو ہے یہ کیسا ہو، ہماری سیاست کیسی ہو، ہماری معاشرت کیسی ہو، ہماری حکمرانی کیسی ہو، ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہو، ہمارے گھروں سے باہر کا ماحول کیسا ہو۔ تو یہ جو ہے یہ سارے اصول جو ہے قرآن پاک پوری زندگی کے اصول بیان کرتا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کی تعلیمات جو ہے اس کو حاصل کرنا یہ ہم پر فرض ہے، لازم ہے، اور یہ اس کی عظمت اور شان میں اضافہ کرتی ہے یہ چیز۔ اگر ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں تو گویا ہم نے اس کو عزت مقام نہیں دیا جو اس کا عزت اور مقام ہے۔ جیسا قرآن میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا۔ جھٹلا دیا کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کے حکموں کا، فیصلوں کا، لوگوں نے اس کے حکموں اور فیصلوں کو مقام اور عزت نہیں دی جو اس کا حق بنتا ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے پھر ہم فرقوں کی باتیں، پھر ہم اپنے ماں باپ کی باتیں، پھر ہم ہر شخص کی باتیں چھوڑ دیں اور صرف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی بات جو ہے اس کو قبول کریں۔ قرآن پاک کی باتیں جو اللہ کا کلام ہے قرآن، اس کی عزت، اس کا احترام یہ ہے کہ اس کی بات کو تمام لوگوں کی باتوں سے افضل سمجھا جائے۔ جیسے میں نے حدیث بیان کی نبی علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس سے اللہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ تو اس قرآن کی باتوں، حکموں، نصیحتوں کو دل سے قبول کرنا، اس کی عظمت کو، اس کی شان کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو، اور اس کو جو ہے اس کی باتوں کو دل سے قبول کرنا، یہ ہے قرآن پاک کی عزت۔ تو فرمایا انہو بے شک وہ لقرآن کریم، البتہ قرآن ہے عزت والا۔ تو قرآن کی عزت، اصل عزت یہ ہے کہ قرآن پاک کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے، کسی بات میں کوتاہی یا نافرمانی نہ کی جائے۔ اگر نافرمانی کوتاہی کریں گے جان بوجھ کر تو قرآن پاک کی عزت جو ہے ہم نے اس کو رد کر دیا، ہم نے اس کو جو ہے کوئی اہمیت نہیں دی۔ فی کتاب مکنون، یہ قرآن جو ہے یہ بیچ کتاب مکنون، چھپائی جانے والی کے ہے، یعنی ساتوں آسمان کے اوپر جو بہت بڑی کتاب ہے، پوری کائنات کے ذروں، درختوں، فصلوں، ہر چیز کا جس کے پاس ہر دور میں جو ہے جس کا ذکر ہے اس کتاب میں، ہر چیز کا، یہ قرآن پاک جو ہے اس کتاب لوح محفوظ کے اندر چھپی ہوئی کتاب جو ہے اس کے اندر یہ قرآن پاک جو ہے موجود ہے۔ لوح محفوظ کے اندر پورا قرآن جو ہے لکھا ہوا ہے، اور اللہ کے معزز اور پاکیزہ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس کو نقل کر کے رمضان کی لیلۃ القدر میں جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پر نازل فرمایا، اور یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نبی علیہ السلام کو سنایا، ان کو یاد کروایا، ان کے دل میں داخل ہو گیا۔ تو یہ طریقہ ہے اللہ کے قرآن کا اترنے کا، اور یہ حصہ ہے کتاب مکنون کا، وہ کتاب جو چھپائی گئی ہے۔ ساتوں آسمان سے اوپر کون جا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ سب سے چھپائی گئی کتاب ہے لوح محفوظ، اور یہ قرآن اس کا ایک حصہ ہے۔ لا یمسہ، نہیں چھوتے اس کتاب کو، الا المطہرون، مگر حقیقی پاکیزہ فرشتے۔ اس لوح محفوظ کی کتاب جو ہے اس کو صرف فرشتے، پاکیزہ فرشتے ہی چھوتے ہیں، وہاں انسان جن تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لہذا فرشتے جو ہر طرح سے پاکیزہ ہیں وہی اس کتاب کو چھوتے ہیں، اور میں نے کہا ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے اس بڑی کتاب کا حصہ ہے۔
وہاں سے فرشتوں نے اس کو نقل کر کے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے آسمان تک جو ہے اتار دیا۔ اسی طرح تورات، انجیل، زبور پہلی کتابیں بھی اس لوح محفوظ کا حصہ ہیں، ان کو بھی فرشتوں نے جو ہے اس بڑی کتاب سے نقل کر کے جو ہے ان کے سیٹ بنا کر جو ہے پھر اللہ کے حکم سے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے پھر پیغمبروں پر اتارا۔ تنزیل اتارنا ہے من رب العالمین، رب تمام جہانوں کی طرف سے۔ یہ قرآن جو ہے تمام جہانوں کا جو رب ہے اللہ تعالیٰ، یہ اس کی طرف سے اس کا اتارنا ہے، آسمانوں سے اور ساتویں آسمان سے اتارنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بحاظ الحدیث ہے کیا پس ساتھ اس خاص بات کے یعنی قرآن پاک کے، الحدیث قرآن کا صفاتی ناموں میں سے نام ہے الحدیث۔ بحاظ الحدیث ہے کیا پس ساتھ اس خاص بات کے، تم مدہنون سستی کرتے ہو، غفلت کرتے ہو۔ اتنی عظیم اور اتنی شان والی کتاب جو ہے یہ ساتوں آسمان سے اوپر والی لوح محفوظ کی کتاب کا حصہ ہے، تم اس سے مدہنون سستی کرتے ہو، غفلت کرتے ہو، تم اس کا حق نہیں ادا کرتے، تم اس کے عزت احترام کو نہیں جانتے۔ کہ اس کا عزت احترام تو یہ ہے کہ قرآن کے بات کے مقابلے میں کسی کی بات قبول نہ کی جائے۔ اگر بات قبول کی جائے تو اللہ کے قرآن کی، اس کے مقابلے میں دنیا والوں کی کتابیں، فرقوں کی کتابیں جو ہیں ان کی کسی بات کو جو ہے قبول نہ کیا جائے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی جنہوں نے فرقے بنا لیے، جماعتیں بنا لی ہیں، اپنے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے، فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے، ان کی کسی ایک بات میں بھی آپ شامل نہیں ہیں، یعنی فرقوں کی کسی ایک بات سے بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی فرقے 72 فرقے جو ہے نبی علیہ السلام کے فرقے کے مقابلے میں 72 فرقے جو ہے ان میں سے کسی فرقے کی ایک بات کو بھی آپ نے نہیں ماننا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اپنے قرآن میں۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا اور نبی علیہ السلام نے امت کو یہ پیغام دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے فرقے جماعتیں بنا لی ہیں آپ ان کی کسی ایک بات میں بھی شامل نہیں ہیں، یعنی آپ کا ان کی کسی ایک بات سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی آپ نے فرقوں کی کوئی ایک بات بھی نہیں ماننی، قبول نہیں کرنی، کیونکہ وہ گمراہ فرقے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے جو اس اللہ فرماتے ہیں کیا بحاظ الحدیث ہے کیا بس ساتھ اس خاص حدیث کے یعنی قرآن پاک کے، تم مدہنون، تم سستی کرنے والے ہو، غفلت کرنے والے ہو، اس سے غفلت نہیں کرنی۔ سارا قرآن جو ہے ہماری زندگی کی ہدایت کا ذریعہ ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ وَتَجْعَلُونَ، اور بناتے ہو تم رزق اپنا، أَنَّكُمْ کہ بے شک تم تُكَذِّبُونَ، تم جھٹلاؤ گے۔ جس رزق سے جو ہے انسان کی جسمانی زندگی جو ہے برقرار رہتی ہے، اس لیے تم جو ہے قرآن پاک کو جو ہے جھٹلانا جو ہے وہ اپنی روزی سمجھتے ہو۔ تم نے قرآن پاک کو جھٹلانا اپنی زندگی کی ضرورت بنا لی ہے کہ ہم نے اس کو جھٹلانا ضرور ہے، اس کی کسی بات کو ہم نے نہیں ماننا۔ جس سے رزق کے ساتھ ہماری زندگی قائم ہے، کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ہماری جسمانی زندگی قائم ہے، اس لیے تم نے اس قرآن کی باتوں کو جھٹلانے کو اپنی روزی بنا لیا ہے، اپنی زندگی کا ذریعہ بنا لیا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس قرآن کو جھٹلانا ہی ہے، نہیں ماننے اس کی بات کوئی بھی۔ اور یہ 72 فرقے جو ہے یہ ان کی بات ہے،
ان کو قرآن کی بات جو ہے وہ نہ پڑھتے ہیں سمجھ کر، نہ پڑھاتے ہیں اور نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں۔ یہ فرقوں کی جو ہے واضح مثال ہے کہ ان کا کام جو ہے اس قرآن کو جھٹلانا ہے۔ وہ اپنے فرقوں کی کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن قرآن جو ہے نہ اس کو پڑھتے ہیں نہ آگے پڑھاتے ہیں۔ مسجدوں میں قرآن پاک جو ہے نہیں پڑھایا جا رہا، فرقوں کی کتابیں جو ہے وہ سنائی جا رہی ہیں ممبروں پر یا ویسے۔ فرمایا فلولا، پس کیوں نہیں، اذا جس وقت بالاغت پہنچ جاتی ہے جان، الحلقومہ حقیقی حلقوں کو۔ فرمایا کہ تم ہم سے جو ہے ہماری باتوں سے غفلت کر کے، سستی کر کے ہم سے باغی نہیں ہو سکتے، ہم سے بھاگ نہیں سکتے، ہمارے کنٹرول سے نکل نہیں سکتے، تم ہمارے کنٹرول میں ہو۔ جب ہماری موت جو ہے، جب ہمارے موت کے فرشتے جو ہے تمہاری جان قبض کرنے آتے ہیں تو روح تمہاری جو ہے وہ حلق میں اٹک جاتی ہے۔ اور یہ کن لوگوں کی روح اٹکتی ہے؟ جو مجرم ہوتے ہیں، اللہ کے باغی ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے خوراک بنا لیا ہے اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کی باتوں کو جھٹلانا۔ ان کی زندگی کا یہ لازمی حصہ بن گیا ہے کہ انہوں نے قرآن کی باتوں کو ضرور جھٹلانا ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کی جب موت کے فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان کی روح اللہ کے حکم سے ان کے حلقوں میں جو ہے رک جاتی ہے، پھنس جاتی ہے۔ پھر فرشتوں کو جو ہے غصہ چڑھتا ہے اور قرآن کہتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم۔ جب فرشتوں کو غصہ چڑھتا ہے کہ روح نہیں نکل رہی ہے تو پھر ان کے چہروں پر مارتے ہیں، مجرمین کے ان کی پشتوں پر مارتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں فرشتے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، لیکن جانیں نہیں نکلتی کیونکہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے فرشتے جو ہے ان کو غصہ چڑھتا ہے، پھر وہ جو ہے جب تک روح نہیں نکلتی ہے حلق سے اس وقت تک جو اس کی پٹائی کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا ہے کہ جب روح جو ہے حلقوم حلقوں میں پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ، اور تم اس وقت، وَأَنْتُمْ، اور تم حِينَئِذٍ اس وقت، تنظرون دیکھ رہے ہوتے ہو، تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ مرنے والا جو ہے وہ بول نہیں رہا ہے، وہ کچھ بتا نہیں رہا ہے۔ جب فرشتے آ جاتے ہیں سارے اعضاء جو ہے وہ شل ہو جاتے ہیں، نہ زبان بول سکتی ہے، نہ آنکھیں اشارہ کر سکتی ہیں، نہ ہاتھ انگلیاں اشارہ کر سکتی ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، سب مفلوج ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں اعضاء فرشتوں کے آنے پر۔ اور فرمایا کہ جب مجرمین کی جان جو ہے رب کے دین قرآن کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی جان جو ہے حلق میں اٹک جاتی ہے تو اس وقت جو ہے تم اس کی کیوں نہیں مدد کر سکتے؟ تم جو ہمارے مقابلے میں متکبر بنے بیٹھے ہو، ہمارے دین کی مخالفت میں جو ہے ہمارے مقابلے میں آ گئے ہو، تو پھر یہاں ہمارا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ جب تمہارے کسی عزیز کی جان جو ہے ہمارے حکم سے حلق میں پھنس جاتی ہے تو تم اس جان کو کیوں نہیں نکال لیتے؟ جان کا اٹک جانا حلق کے اندر یہ بہت بڑی تکلیف ہے مرنے والے کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجرمین کی جان کی مثال ایسی ہے کہ جس سے کانٹے دار درخت پر جو ہے باریک کپڑا پھیلا دیا جائے اور کانٹے اس کے ساتھ اس کپڑے میں داخل ہو جائیں، پھر اس کپڑے کو کھینچا جائے
تو کانٹوں کی وجہ سے اس کے دھاگے تار تار ہو جاتے ہیں، دھاگے بن جاتے ہیں کپڑے کے، کپڑا پھٹ جاتا ہے۔ اس طرح مجرمین کی روح جب فرشتے زور لگا کر نکالتے ہیں، پٹائی کر کے نکالتے ہیں، تو روح جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فلولا، پس کیوں نہیں اس وقت تم اس کی مدد کر سکتے، اس کو اس تکلیف سے کیوں نہیں بچا سکتے تم؟ اس لیے کہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تم اس کو نہیں بچا سکتے۔ جو کوئی فرشتے ان کی پٹائی کر رہے ہوتے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں، نہ تمہارے کانوں کو ان کی آواز سنتی ہے پٹائی کی، نہ تمہاری آنکھیں فرشتوں کو دیکھ سکتی ہیں، نہ تمہیں کسی بات کا احساس ہو سکتا ہے اس کے بارے میں، اور تم اس وقت جو ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، لیکن وہ پٹائی کرنے والے فرشتے یا پٹائی تمہیں نہ نظر آتی ہے نہ سنائی دیتی ہے۔ وَنَحْنُ، اور ہم، اللہ فرماتے ہیں، نہ اقرب، وہ زیادہ قریب ہوتے ہیں، الیہ، طرف اس شخص کی، منکم، تم سے، ہم تمہارے مقابلے میں اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مجرم کے، جس کی جان ہم اس کے جو ہے حلق میں پھنسا دیتے ہیں، ہم تمہاری نسبت جو ہے اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، اور لیکن نہیں تم دیکھتے، تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، ہمارے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، ہمارے فرشتوں کی پٹائی جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے، تمہیں نظر نہیں آ سکتی، نہ تمہیں سنائی دے سکتی ہے، نہ تمہیں احساس ہو سکتا ہے اس پٹائی کا۔ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، اور لیکن نہیں تم دیکھ سکتے، ہم تم سے زیادہ اس شخص کے قریب ہوتے ہیں۔ ہماری موت کی روح قبض کرنے والے فرشتے جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن تم جو ہے دیکھ نہیں سکتے۔ فلولا، پس کیوں نہیں، ان کنتم، اگر ہو تم، غیر مدینین، نہ بدلہ دیے جانے والے، اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارا حساب نہیں ہوگا، تو پھر جو ہے حساب تو شروع ہو گیا ہے، فرشتوں نے مجرمین کی پٹائی شروع کر دی ہے، تو اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمارا کوئی حساب نہیں ہوگا، تو حساب تو شروع ہو گیا ہے، روح اٹک گئی ہے، فرشتوں نے پٹائی شروع کر دی ہے، تم اگر سمجھتے ہو کہ ہمارا کوئی حساب نہیں لے سکتا، تو پھر تم کیوں نہیں اس کو جو ہے فرشتوں کی پٹائی سے بچا لیتے؟ کیوں نہیں بچا لیتے؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمیں ہماری بدمعاشیوں کا، ظلموں کا حساب جو ہے، ہمیں ان کی سزا نہیں ملے گی، تو اس وقت ہے تم جو ہے اس مجرم کو جو ہے، جس کی فرشتے پٹائی کرتے ہیں، اس کو کیوں نہیں بچا دیتے؟ اس بدترین حساب اور سزا کی زندگی سے کیوں نہیں بچا لیتے؟ ترجعونہا، تم کیوں نہیں لوٹا لیتے اس روح کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر تم سچے ہو، پاؤں کی طرف سے پورے جسم سے روح جو ہے اکٹھی ہو کر حلق میں آ گئی ہے، حلق سے نیچے سارا جسم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، بے جان ہو گیا ہے، تو تم روح کو دوبارہ پورے جسم میں کیوں نہیں داخل کر لیتے؟ اگر تم ہمارے مقابلے میں بااختیار ہو کہ ہم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہاری کوئی پکڑ نہیں کر سکتے، تو پھر اس روح کو جو ہے، جو حلق تک آ گئی ہے، اس کو واپس پاؤں تک جو ہے تم کیوں نہیں لے جاتے؟ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر اللہ کے مقابلے میں تمہارے پاس بھی اختیارات ہیں، تو پھر ذرا اللہ نے حلق کے اندر روح کو اٹکا دیا ہے، پھنسا دیا ہے، اس کو ذرا واپس پاؤں تک لے جا کر دکھاؤ تو صحیح، ہمیں پتہ لگے کہ تمہارا بھی اختیار چلتا ہے مخلوق پر۔ فَأَمَّا، پس ہو، إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر ہے وہ مرنے والا مقرب بندوں میں سے، اللہ کے قریب بندوں میں سے، فَرَوْحٌ،
پس راحت ہے، آرام ہے اس کے لیے، و ریحان اور خوشبوئیں ہیں۔ جو شخص اللہ کا مقرب ہے خالص ایمان کی وجہ سے، خالص نیک عملوں کی وجہ سے، جو اپنے ایمان اور خالص ایمان اور خالص عملوں کی وجہ سے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اللہ کے قریب ہو گیا ہے، تو اس کے لیے جو ہے موت کے وقت جو ہے فرشتوں کی پٹائی کی بجائے راحت ہوتی ہے۔ اور وہ راحت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمائی ہے کہ مومن کی جان جو ہے، مجرم کی جانیں میں نے بتایا ہے کہ جیسا کانٹے دار درخت پر جو ہے، جھاڑی پر جو ہے باریک کپڑا پھیلا دیا جائے، کانٹے الٹ جائیں اور پھر کپڑے کو کھینچا جائے تو وہ دھاگے بن جاتے ہیں اور اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ مرنے والے کو جب اس کی روح اس طرح زخمی ہوتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے دین کو ماننے والے، خالص ایمان اور خالص عمل والے ہیں، ان کی جب روح نکلتی ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومنین کی روح جو ہے وہ جسموں سے اس طرح باہر آ جاتی ہے جس طرح ایک مشک جو ہے چمڑے کی، اس کو پانی سے بھرا ہوا ہو اور اس کا منہ کھول دیا جائے تو ایک دمے میں جو ہے سارا پانی جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ پانی کا چمڑے کی مشق سے نکلتے ہوئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ ایک لمحے میں جو ہے وہ مشق جو ہے وہ خالی ہو جاتی ہے۔ اس طرح مومنین کی جو ہے جان جو ہے وہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ جسم سے نکل آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مقرب اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، فراحن، بس ان کے لیے راحت ہوتی ہے، وریحان اور خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ ان کی روح فرشتے بڑی راحت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ جسم سے نکال لیتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے خوشبودار کپڑوں میں لپیٹ کر، خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر جو ہے اس کو پھر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ چونکہ وہ نیک ہے اس لیے اس کی روح جو ہے ساتویں آسمان پر دفتر ہے، وہاں اس کا اندراج کرواتے ہیں فرشتے، اور ہر آسمان کا دروازہ جو ہے وہ ان کے لیے کھلتا رہتا ہے اور فرشتے مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ایسے خوش نصیب انسان کی روح کے لیے۔ اور فرشتے جو ہے اس کی روح کو خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں ساتویں آسمان پر، اور تمام فرشتے جو ہیں جو آسمان کے دروازوں پر متعین ہیں وہ خوش آمدید کہتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور مجرمین کی روح جو ہے ان کو گندے بدبودار کپڑے میں جو ہے وہ لپیٹا جاتا ہے، اور جب اس کو آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں فرشتے تو پہلے آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا ہے، اور باقی جو ہے دروازہ پہلا نہیں کھلے گا تو باقی بھی نہیں کھلیں گے، اور فرشتے جو ہے اس کو واپس پھر لاتے ہیں زمین پر، اور ساتویں زمین جو ہے اوپر سے گنتے جاؤ نیچے، ساتویں زمین پر جو ہے دفتر ہے مجرمین کی روحوں کے اندراج کے لیے۔ پھر فرشتے جو ہے اس بدبودار کپڑے میں اس مجرم کی روح کو لپیٹ کر ساتویں زمین جو ہے نیچے، اوپر سے 1 سے لے کر 7 تک نیچے جو زمین ہے وہاں دفتر ہے، پھر وہ وہاں اس کا اندراج کرواتے ہیں، اور اندراج کے بعد جو ہے روح پھر جو آ کر جو ہے میت پر جو ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پرندے کی طرح جو ہے وہ پرواز کرتی ہے۔ جب تک اس کو روح قبر میں دفن نہیں کرنا، چھپا نہیں دیا جاتا، اس وقت روح جو ہے اس کے میت پر، اس کی باڈی پر تیرتی رہتی ہے پرندے کی طرح، اور جو ہی اس کو قبر میں اتار کر مٹی ڈالی جاتی ہے تو روح پھر جو ہے اس کے جسم میں اللہ کے حکم سے داخل ہو جاتی ہے، اور جو ہے فرشتے جو ہے اس کا جو حساب لینے والے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ فرمایا فروح وریحان، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کے لیے راحت ہے،
روح بڑی آرام سے راحت سے جو جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے، اور خوشبوئیں ہیں، اور اس کی روح کو جو ہے خوشبودار کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے۔ وجنات النعیم، اور اس مقرب آدمی کے لیے جنت ہیں نعمتوں والی، ہر نعمت والی جنت، دودھ شہد کی نہروں والی، خاص چشموں کے ذائقے دار پانی والی، بڑے بڑے چشمے، پھل ہیں، گوشت ہیں، نعمتیں ہیں، اس کے لیے وہ جنت کی نعمتیں ہیں مقرب آدمی کے لیے، جو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے ذریعے، اللہ کی قرآن کے ذریعے، اللہ کی عبادات، نماز، روزہ، حج، اور اللہ کے جو ہے قرآن کے ذریعے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے مقرب بنایا ہے، ان کے لیے یہ ساری نعمتیں ہیں۔ وہ اما، اور سو ان کان من اصحاب الیمین، اگر ہے وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے، کہ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، فسلام، پس فرشتے اس کو سلام کہتے ہیں، سلام اللہ کا، سلامتی ہو واسطے آپ کے، من اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے، دائیں ہاتھ والوں میں سے۔ تو جب مقرب آدمی کی روح قبض کرتے ہیں، فرشتے اس کو سلام کہتے ہیں کہ آپ جو ہے دائیں ہاتھ والوں میں سے ہیں، آپ کا نامہ اعمال جو ہے وہ جنت کی ٹکٹ ہوگا دائیں ہاتھ میں جن کو دیا جائے گا۔ وَأَمَّا، اور سو ان کان من المکذبین، اگر ہیں وہ ہے وہ مرنے والا جھٹلانے والوں میں سے، الضالین، حقیقی گمراہوں میں سے، فنزل، بس اس کی مہمانی ہے، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے۔ مقربین جو ہے ان کو قیامت کے دن جو ہے جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی، اور ان کو فرشتے جو ہے جنتیوں کو سلام کہیں گے، اور جو لوگ مجرم ہیں، اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والے ہیں، نہیں مانتے ہیں قرآن کو، وہ فرقوں کی کتابیں پڑھاتے ہیں، فرقوں کی باتیں مانتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کی بات نہیں مانتے، تو ایسے جھٹلانے والے گمراہ لوگ جو ہیں وہ ان کی فنزل، ان کی مہمانی ہوگی قیامت کے دن، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے، وتصلیۃ، اور ان کا ملنا ہوگا، ان کا وصل کے معنی ہوتا ہے ملنا، اور ان کا ملنا ہوگا یا داخل ہونا ہوگا جہیم، دہتی ہوئی آگ میں۔ جو اللہ کے دین کو جھٹلانے والے ہیں، اللہ کے قرآن کی باتوں کو نہیں ماننے والے ہیں، اور گمراہی اختیار کرنے والے ہیں، فرقوں میں داخل ہونے والے ہیں، ان کی مہمانی جو ہے یہ کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی قیامت کے دن، وتصلیۃ، اور ملنا ہوگا اس جان کا جہیم، تیز آگ سے، یعنی وہ تیز آگ میں داخل ہوگا۔ ان ھذا، بے شک یہ، لہو، البتہ وہ، حق کو، سچ ہے، الیقین، یقینی، یہ ایسا سچ ہے جس پر سوائے یقین کے کچھ اور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ حقیقی یقینی سچ ہے جو اللہ فرما رہے ہیں مکذبین کے لیے اور مقربین کے لیے، یہ حقیقی یقینی سچ ہے، یہ سچی باتیں ہیں۔ فسبح، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسبیح بیان کریں، باسم، ساتھ نام، ربی کا، اپنے رب کے، العظیم، جو رب حقیقت میں بہت عظمت والا ہے، شان والا ہے، عزت والا ہے، بڑائی والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت جو ہے عزت اور عصمت کی پاکیزگی جو ہے بیان کیا کریں، تو اس سے جو ہے ہر مسلمان کو جو ہے اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ لو جی دوبارہ پڑھ دوں، فلا، پس، لا زائد ہے، اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بے مواقع، ساتھ واقع ہونے والی جگہوں کی، النجوم، خاص ستاروں کے، جو ستارے ٹوٹ کر گرتے ہیں یا فرشتے ان کو توڑ کر شیطانوں کو مارتے ہیں،
اور وہ جہاں گرتے ہیں ان جگہوں کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَقَسَمٌ البتہ قسم ہے، لَوْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے، عظیم بہت بڑی۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ساری کائنات سے بڑا ہے، اس لیے اس کی قسم بھی ساری کائنات کی قسموں سے بہت بڑی ہے، اور ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ جو بات اللہ قسم کھا کر ہمیں بتا رہا ہے، اس کو تو کسی صورت بھی اس بات سے ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس کا حق ہے کہ اس کو ہم تسلیم کریں، دل سے مضبوطی سے اس کو قسم کو جو ہے قبول کر لیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ اور بے شک وہ البتہ قسم ہے، لَوْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے ہو، عظیم بہت بڑی۔ انہو یہ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہو بے شک وہ اللہ قرآن البتہ قرآن ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، کریم عزت والی۔ ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں، بڑی قسم کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ بہت عزت والا قرآن ہے، بڑی عزت والی کتاب ہے، ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کے حکموں، اس کے فیصلوں، اس کے نصیحتوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کے اللہ کے فیصلوں کے سامنے، حکموں کے سامنے ہمیں جھک جانا چاہیے۔ یہ ہے اس کی عزت، یہ ہے اس کا احترام۔ فی کتاب مکنون بیچ کتاب چھپائی جانے والی کی ہے۔ یہ قرآن جو ہے لوح محفوظ جو انسانوں، جنوں، مخلوق سے چھپائی گئی ہے 7ویں آسمان پر، اس میں سے یہ قرآن پاک جو ہے اس کا حصہ ہے۔ اس میں لکھی ہوئی اس کتاب میں پورا قرآن لکھا ہوا ہے۔ لا یمسہ نہیں چھوتے اس لوح محفوظ کو الا المطہرون مگر حقیقی پاکیزہ بنائے جانے والے فرشتے، جن کو اللہ نے پاکیزگی عطا فرمائی ہے، یہ ان فرشتوں کے پاکیزہ فرشتوں کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب جو ہے یہ قرآن ہے۔ فرمایا تنزیل اتارنا ہے، من رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، اس کتاب کا اتارنا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے اتری ہے، اور جتنی شان اور عظمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے کائنات سے کے مقابلے میں بہت زیادہ، اس طرح یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، جس طرح اللہ کی ذات جو ہے ساری کائنات سے بہت وسیع عزتوں اور صفات کا مالک ہے، اس طرح اس کے کلام کو بھی وسیع صفت جو ہے حاصل ہے، عزت حاصل ہے۔ اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ فرمایا افبہذا الحدیث ہے، کیا پس ساتھ اس خاص بات کے، یعنی قرآن پاک، الحدیث جو ہے قرآن پاک کے صفاتی ناموں میں سے جو ہے نام ہے۔ جیسے کہ خطیب حضرات جمعے والے دن جو ہے یہ جملہ جو ہے پڑھتے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر کہ انا احسن الحدیث کتاب اللہ، تمام باتوں سے حسین بات جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے سب سے حسین بات ہے، سب سے حسین کلام ہے اللہ کا۔ افبہذا الحدیث ہے، کیا پس ساتھ اس خاص بات کے، یعنی قرآن کے، انتم مدہنون تم سستی کرتے ہو، تم قرآن پاک سے غفلت کرتے ہو۔ تمہیں تو قرآن پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اس کو، اور اس کے حکم اور فیصلوں نصیحت کو قبول کر لینا چاہیے دل سے، اور قبول کرنے کے بعد حسب توفیق ان پہ اس کے حکموں پر عمل تمہیں کرنا چاہیے۔ لیکن تم نے جو ہے اتنی سستی اختیار کی ہے کہ تم اس کو سمجھ کر بھی نہیں پڑھتے، اس کو ترجمے سے بھی نہیں پڑھتے، تم اس قرآن کو، تم سستی کرنے والے ہو۔ دیکھ لو یہ امت جو ہے کیا سلوک کر رہی ہے،
دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جس کو ماننے والے جو ہے بغیر ترجمے کے جو ہے پڑھے جا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ کافروں کے پاس بھی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو وہ بغیر سمجھنے کے بجائے پڑھیں۔ وہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے مسلمان جس کو بغیر سمجھے پڑھے جا رہے ہیں، سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے اس قرآن کے حق پر۔ قرآن کے 5 حق ہیں، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اس کو روزانہ پڑھا جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں روزانہ پڑھو، بے شک 2 آیتیں پڑھو، اور تیسری بات کہ اس کو سمجھ کر پڑھو، بغیر سمجھے نہ پڑھو، اس کو سمجھ کر پڑھو۔ بے شک جو ہے 2 آیتیں پڑھو روزانہ، لیکن پڑھو سمجھ کر۔ چوتھی بات ہے کہ جو تم نے سمجھا ہے اس کو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اور 5واں اس کا حق ہے ہم پر کہ پھر ہم جو ہمیں حاصل ہوا ہے قرآن پاک سے علم، نصیحتیں حاصل ہوئی ہیں، پھر ان کو ہم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، قرآن کی باتیں دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ 5 حق بنتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک مولوی کی کتاب لے کر جو ہے پھر رہے ہیں، ملکوں میں، شہروں میں، دیہات میں پھر رہے ہیں، قرآن نہیں سناتے، مولوی کی کتاب پڑھ پڑھ کر جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں، اور قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ قرآن کے ساتھ یہ ظلم، یہ قرآن پاک کے ساتھ زیادتی یہ تو کافروں کے پاس بھی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کو وہ بغیر سمجھے پڑھتے جائیں۔ لیکن انسانوں نے اس قرآن پاک، مسلمانوں نے اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں سورۃ الانعام کی 26 نمبر آیت کے اندر کہ ینہون عنہ و ینأون عنہ۔ وہ اس قرآن پاک کا ترجمہ سمجھ بوجھ جو ہے لوگوں کو اس سے روکیں گے کہ ترجمہ نہ پڑھنا، وہابی ہو جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے، 18 علوم کے بغیر تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ کائنات کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہ نہ اللہ نے فرمایا ہے، نہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ 18 علوم کے بغیر تمہیں قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ ان بدبختوں کا اپنا جھوٹ گڑا ہوا ہے، صرف لوگوں کو روکنے کے لیے کہ لوگ قرآن، اللہ کی کتاب نہ پڑھیں، نبی علیہ السلام کا قرآن نہ پڑھیں، ہمارے مولوی کی کتاب جو ہے وہ پڑھیں، ہمارے مولوی کی کتاب لکھی ہوئی جو ہے اس کی باتیں سنیں، یہ آسمانی قرآن کی باتیں نہ سنیں۔ اس لیے یہ ان بدبختوں نے جھوٹ گھڑ رکھا ہے کہ 18 علوم کے بغیر قرآن کو سمجھ کوئی نہیں سکتا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ فرمایا آفا بہذا الحدیث ہے، کیا ساتھ اس خاص بات کے یعنی قرآن پاک کے انتم مدہنون، تم سستی کرنے والے ہو، اس کے حکموں سے، اس کے فیصلوں سے، اس کی نصیحتوں سے تم سستی کرتے ہو، غفلت کرتے ہو، تم سمجھ کر نہیں پڑھتے اس کو کہ یہ کہتا کہ ہمیں کیا کہتا ہے۔ وَتَجْعَلُونَ، اور تم بناتے ہو رزق اپنا، انکم کہ بے شک تم تکذبون، تم اس قرآن کو جھٹلاتے ہی رہو گے۔ تم نے اپنی زندگی کا جو ہے زندہ رہنے کا ذریعہ بنا لیا ہے قرآن کو جھٹلانے کو، کہ تم قرآن کی باتوں نصیحتوں کو جھٹلاتے ہی رہو گے۔ تم نے اپنی زندگی کا ذریعہ بنا دیا، اس کو خوراک بنا دیا کہ صرف قرآن کو جھٹلانا ہے۔ فرقوں کی کتابیں بے شک پڑھتے رہیں، کوئی تکلیف نہیں ان کو، جب قرآن پڑھیں گے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ فَلَوْلَا، پس کیوں نہیں، اِذَا بَلَغَتْ، جب پہنچتی ہے جان، الحلقوم، حلقوں کو، جب مرنے والے جو اللہ کے قرآن کو جھٹلانے والے ہیں، اللہ کے قرآن کی باتوں کو جھٹلانے والے ہیں، اس سے سستی کرنے والے ہیں، غفلت کرنے والے ہیں، اس کو سمجھ کر نہیں پڑھنے والے ہیں،
جب ان کی جان نکالنے کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے جو ہے موت کے فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے. روح جو ہے پاؤں کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے. آخر میں حلق سے اس نے نکلنا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے حلق میں جان جو ہے وہ پھنس جاتی ہے اور موت کے فرشتوں کو غصہ چڑھتا ہے. جب جان اٹک جاتی ہے، پھنس جاتی ہے اللہ کے حکم سے، تو فرشتوں کو غصہ آتا ہے. اور قرآن کہتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، پھر فرشتے ان کے چہروں پر مارتے ہیں، ان کے پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں. اور جب تک جان نہیں نکلتی ہے وہ پٹائی کرتے رہتے ہیں مجرمین کی. فرمایا فلولا، پس کیوں نہیں، اذا بلغت، جب پہنچ جاتی ہے جان الحلقوم، و حلقوں کو، جب حلقوں میں آ کر اٹک جاتی ہے تو تم کیوں نہیں اس جان کو پھر روک لیتے. اللہ نے اس کو روکا ہے تو اب تم واپس اس کو جسم کی طرف کیوں نہیں لٹا لیتے. اگر تم اللہ کے مقابلے میں بڑے اختیارات رکھتے ہو، بڑے ہو، تو ذرا روح جو ہے اس کو حلق سے نیچے اتار کے دکھاؤ ذرا. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ، اور تم اس وقت تنظرون، دیکھ رہے ہوتے ہو، تم اس مرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہو جس کی روح جو ہے حلق میں پھنس جاتی ہے اور فرشتے اس کی پٹائی کرتے ہیں، لیکن فرشتوں کی پٹائی اور فرشتے جو ہے تم دیکھ نہیں سکتے. وَنَحْنُ، اور ہم، اللہ فرماتے ہیں اقرب، و زیادہ قریب ہوتے ہیں الیہ، طرف اس مرنے والے کی، منکم، تم سے. ہم مرنے والے کے تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن نہ تم، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، اور لیکن تم نہیں دیکھ سکتے. تم ہمیں بھی نہیں دیکھ سکتے، ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے، ہمارے فرشتوں کے جو ہے پٹائی کو بھی نہیں دیکھ سکتے. تم اس روح کو بھی نہیں دیکھ سکتے جو حلق میں آ کر اٹک گئی ہے، تمہیں کچھ نظر نہیں آتا. فلولا، پس کیوں نہیں، ان کنتم، اگر ہو تم، غیرہ، نہ مدینین، بدلہ دیے جانے والے، اگر تم اللہ کو بدلہ جو ہے وہ نہیں لینے دو گے، ترجعونہا، کیوں نہیں لٹا لیتے جو ہے اس جان کو. اگر تم اللہ کے مقابلے میں بڑے طاقت والے ہو، اختیارات والے ہو، تو روح جو ہے پاؤں کی طرف سے نکل کر جو ہے حلق میں آ کر اٹک گئی ہے، تو تم کیوں نہیں روح کو جو ہے واپس پاؤں تک جو ہے واپس اس کو لٹا لیتے. اگر اللہ کے مقابلے میں تمہارے پاس اختیار ہے کہ ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں دے سکتا، ہمیں کوئی ہمارے اعمال کی سزا نہیں دے سکتا، تو پھر ذرا روح کو واپس جو ہے پاؤں کی طرف لٹا کر تو دکھاؤ. اگر تمہارے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی اختیار ہے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. فاما، پس سو، ان کانا، اگر ہے مرنے والا، من المقربین، حقیقی قریبی لوگوں میں سے، اگر مرنے والا جو ہے اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے، جس نے قرآن کے حق ادا کیے، سمجھا اس کو اور عبادات کی خالص ایمان کے ساتھ، اللہ کا قرب حاصل کر لیا، اگر اللہ کے مقربین میں سے ہیں مرنے والے، تو فروحن، پس راحت ہوتی ہے، ان کی روح جو ہے بڑی راحت سے، آرام سے ان کے جسم سے جو ہے وہ نکل جاتی ہے. جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے قرآن کے ذریعے، اللہ کے قرآن کی نصیحتوں کے ذریعے، اللہ کی عبادات کے ذریعے جنہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، ان کی روح جو ہے بڑے آرام سے، روح ان کے معنی راحت سے، بڑے آرام سے جسم سے نکل جاتی ہے، حلق میں نہیں اٹکتی. وَرَيْحَانٌ، اور اس کی روح کے لیے خوشبوئیں ہوتی ہیں. فرشتے خوشبودار کپڑے میں جو ہے مقربین اہل ایمان کی روح کو جو ہے لپیٹ کر آسمان کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں. ساتھ میں آسمان پر دفتر ہے جہاں اس کا اندراج کروانا ہوتا ہے موت کے فرشتوں نے، اور آسمان، ہر آسمان کے دروازے کھلتے جاتے ہیں
اس خالص ایمان والے عبادت گزار اللہ کے مقرب بندے کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ وجنت و نعیم، اور قیامت کے دن اس کے لیے نعمتوں والی جنت ہوگی، اس خوش نصیب کے لیے جو جس نے اللہ کا قرب حاصل کیا، اللہ کے قرآن کی نصیحتوں سے، اس کے علم سے، عبادات سے، نیکیوں کے ذریعے جس نے قرب حاصل کیا، اس کی روح بڑی راحت سے، آرام سے جسم سے علیحدہ ہوتی ہے، اور اس کی روح کو خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر لے جایا جاتا ہے، اور اس کے لیے قیامت کے دن جو ہے نعمتوں والی جنت ہے۔ وَأَمَّا اور سو إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر ہے وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے، یعنی جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، فَسَلَامٌ، تو فرشتے اس کو سلام کہتے ہیں۔ جب فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں تو یہ خوش نصیب جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال، جو کہ جنت کا ٹکٹ ہوگا، جب ان کو جو ہے نامہ اعمال دیا جائے گا تو فرشتے ان کو سلام کہیں گے، سلام لک، سلامتی ہو کاش سے آپ کے، اس کو فرشتے سلام کہتے ہیں۔ من اصحاب الیمین، اے دائیں ہاتھ والوں میں سے، اے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جانے والوں میں سے شخص، تو بڑا خوش نصیب ہے، تیرے لیے ہماری طرف سے سلامتی کا پیغام ہے۔ وَأَمَّا اور سو إِن كَانَ، اگر ہے وہ مرنے والا، مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، حقیقی جھٹلانے والوں میں سے، الضالین، حقیقی گمراہوں میں سے، اگر اس نے اللہ کے حکموں کو، اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کی نصیحتوں کو جھٹلا دیا، نہ مانا، اور وہ گمراہ رہا، تو پھر اس کا جو ہے حشر بہت برا ہوگا۔ اس کی حالت کیا ہوگی؟ فَنُزُلٌ، پس مہمانی ہے، اتارنا ہے اس کا۔ نزل کے معنی، نزل لفظی معنی اتارنا ہے اس کا، یعنی اس کو داخل کرنا ہے۔ اس سے لفظ ہے منزل، فلاں منزل، ارائیں منزل، مرگ منزل۔ فَنُزُلٌ، پس اتارنا ہے اس کو، یا مہمانی ہے اس کی، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے۔ نزل کے معنی اتارنا یا مہمان نوازی۔ اس کی قیامت کے دن جو ہے کھولتے ہوئے پانی سے مہمان نوازی کریں گے اللہ تعالیٰ، جو اللہ کی باتوں کو جھٹلاتا رہا ہے، نہیں مانتا رہا ہے، ان کو نہیں سمجھتا رہا ہے قرآن کی باتوں کو، اور نہیں ان پہ عمل کرتا رہا ہے، اور قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے کی بجائے فرقوں کی کتابیں جو ہے وہ پڑھتا اور پڑھاتا رہا ہے، تو ایسے بد نصیب جھٹلانے والے اور گمراہ شخص کے لیے قیامت کے دن کھولتے ہوئے پانی سے مہمان نوازی ہوگی، وَتَصْلِیَةُ، اور ملانا ہوگا اس کا جہیم، جہنم میں۔ اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں، تیز آگ میں داخل کریں گے قیامت کے دن۔ جس نے دنیا میں اللہ کے حکموں، فیصلوں، قرآن کی نصیحتوں کو جھٹلایا، نہ مانا، اور اس نے گمراہی پر ڈٹا رہا۔ ان ھذا، بے شک یہ قرآن، یہ باتیں، نہ ہوا، البتہ وہی ہیں، حق الیقین، سچی حقیقی یقین والی۔ یہ اللہ جو کچھ فرما رہے ہیں قرآن پاک کے اندر، یہ حقیقی یقین والی سچائی ہے۔ یہ ایسی سچائی ہے جس پر حقیقی یقین کرنا چاہیے کہ اللہ جو کچھ بھی فرما رہا ہے وہ 100% برحق ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی حق بیان نہیں کر سکتا۔ سب سے افضل جو ہے کلام فرمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ فسبح، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسبیح بیان کریں، پاکیزگی بیان کریں، اس میں رب کا نام اپنے رب کے کی، العظیم، جو حقیقت میں بہت عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے، شان والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔